अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। 3-4 स्टोरीज़ पे बात करेंगे आज और ख़ास तौर पे सीडीएफ का इफ्तिताह हो गया है, आपको मालूम है। बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सिलसिला उन्होंने दिखाया आज। तमाम फ़ोर्सेस जो थीं वो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दे रही थीं और सब कुछ वो इकट्ठा आपने देखा। उसका भी ज़रा थोड़ा-सा देखते हैं कि क्या सूरत-ए-हाल हुई और किस तरीके से हुई। उसके साथ-साथ जो आज का दिन है वो अडियाला के हवाले से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज इमरान खान साहब की बहनों ने वहाँ पे जाना है और इन्होंने कहा है कि हमें मुलाकात नहीं करने देनी। तो वहाँ पे क्या होगा? क्या मंगल का दंगल होगा? क्या होगा? वो ज़रा देखेंगे। और साथ-साथ मोहसिन नकवी साहब का भी एक वहाँ पे जो एपिसोड हुई है इंग्लैंड में, जो कि बहुत ही शर्मनाक किस्म का एक उनके साथ रवैया रखा गया है, उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे। और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो हैं वो पाकिस्तान में आए हैं, वो क्यों आए हैं? उसका भी ज़रा तज्ज़िया करते हैं। और साथ-साथ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो वहाँ पे अमेरिका की है, वो अनाउंस की गई थी 2 दिन पहले। उस पे हम बात नहीं कर सके, लेकिन मैं उसके थोड़े से कुछ सैलिएंट फीचर्स जो हैं वो आपको बताऊँगा। उसका पाकिस्तान में पे भी बड़ा इम्पैक्ट पॉज़िटिव किस्म का आने की उम्मीद है। तो ये चीज़ें होंगी और इस पे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने चंद दिन पहले आपको बताया था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मशहूर व मारूफ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों हुई थी? अब आके 1 हफ्ते के बाद हमारे कुछ दोस्तों ने भी मानना शुरू कर दिया कि जो मैंने पहले दिन आपको बताया था कि ये एक ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा है, एक ग्रैंड प्लान बना है, ये उसका एक पहला हिस्सा है और उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें अनफोल्ड होंगी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, ये किसी की फ़रमाइश नहीं थी, बल्कि ये उस प्लान में से किसी की एक शर्त थी, कंडीशन थी कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो वो हुई और अब आके माशाल्लाह कुछ लोग जो हैं वो हमारी इस बात को मानना शुरू हो गए हैं कि हाँ, ये कुछ ना कुछ इस तरह का ही हुआ है। तो अच्छा, अच्छी बात है, देर आयत दुरुस्त आयत। और ख़ास तौर पे जो आज की जो स्टोरी है, वो तो आपने देखा कि कल सीडीएफ साहब का जो ऑफ़िस है, उसका बाकायदा तौर पे इफ्तिताह हुआ और बड़े ज़बरदस्त उसकी फ़ैन फेयर और उसके साथ ही जनाब वो सारी चीज़ें उनकी आपने देखी, किस तरीके से वो सारा कुछ हो रहा था और क्यों हो रहा था, ये आपको पता ही है। लेकिन बात ये है कि जो कुछ भी हो रहा था, ये मैं आपको बताऊँ कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। ज़रा मैं इसको बल्कि आपको साथ-साथ दिखा भी देता हूँ कि ये आप ज़रा देखते जाएँ और साथ-साथ आप ये देखेंगे कि किस तरीके से सीडीएफ साहब जो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, बल्कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, पता नहीं अब उनको कैसे, ये भी एक मसला बनेगा कि अब उनको क्या कहना है? चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहना है, फ़ील्ड मार्शल कहना है, जनरल कहना है और क्या कहना है? सब कुछ ही कहना है। तो ये बहरहाल उन्होंने वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और उन्होंने उसको रिसीव किया, उसको देखा, उसको उसका मुआयना किया, वो सारा कुछ किया और 5 स्टार्स और पता नहीं क्या-क्या स्टार्स लगे हुए थे। सर ना सिर्फ़ फ़ील्ड मार्शल साहब को, बल्कि बाकी भी देखें ना आप, कितने डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं, उनके भी स्टार्स देखें कहाँ तक पहुँचे हुए हैं। यानी पेट खत्म हो गया है, चेस्ट खत्म हो गई है, अब पता नहीं कहाँ-कहाँ पे इन्होंने लगाने हैं। तो बहरहाल ये सिर्फ़ मैं ये कहना चाहूँगा कि ठीक है, आपने जिस तरह भी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल अंदाज़ से, बहुत ही ऐसे अंदाज़ से कि जिसको पाकिस्तान की अवाम उसको ओन नहीं कर रही है, आपने ये ओहदा ले लिया है। लेकिन आप ये देखिए कि इसके बाद इज़्ज़त जो है, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, कि इज़्ज़त तो कमांड की जाती है और आपके 5-5, 10-10, 15 अगर तीनों के मिला लिए जाएँ तो 15-20 तो स्टार्स हो गए हैं ना। और फिर इर्द-गिर्द के स्टार्स भी मिला लें और फिर नीचे वाले स्टार्स भी मिला लें, तो कितने स्टार्स हैं। लेकिन एक बंदा नहीं काबू आ रहा। एक बंदा जो है वो जेल में बैठा हुआ है और वो काबू नहीं आ रहा, ना उसके पास कोई स्टार है, ना उसके पास कोई बैज है, कुछ भी नहीं है, ना उसके पास छड़ी है, छड़ी भी उसके पास नहीं है। लेकिन इज़्ज़त है कि इज़्ज़त काम होने को आ ही नहीं रही। ये होती है ना, ये अल्लाह ताला जिसको इज़्ज़त दे। हाँ, एक चीज़ बहरहाल मैंने देखी कि फ़ील्ड मार्शल साहब जो हैं उनकी उनकी जो वो जो मुआयना कर रहे थे, उसमें उनकी जो परेड वगैरह थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। वो बिल्कुल हमने भी किसी ज़माने में सीखी थी ये। और इसलिए हमें थोड़ा-सा अंदाज़ा आया कि वो पाँव कैसे आगे लेके जाना है, किस तरह लेके जाना है। ये सारा कुछ था। इट वाज़ गुड। बड़ी अच्छी, वो कहते हैं ना, स्मार्टली टर्न्ड डाउन कंटिंजेंट। हम अक्सर ये लिखा करते थे जब वो रिपोर्टिंग करते थे हम लोग, तो उसमें होता था कि स्मार्टली टर्न्ड आउट कंटिंजेंट। जो जो था उसने सलामी दी और सब कुछ किया। बहरहाल चलें, हम मुबारकबाद देते हैं, लेकिन आपसे गुज़ारिश ये होगी कि पाकिस्तान के लिए अब कुछ ना कुछ करें। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसके लिए कुछ करें, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको ठीक करें
اور پاکستان میں جو ایک انقباض کی سی کیفیت ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی نہ صرف بدنامی ہو رہی ہے بلکہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بہت ہی زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے اس وقت، جو معاشی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں اور معاشی طور پر بھی دیکھ رہے ہیں، اور خاص طور پر جو انقباض کے پی میں ہے اور کے پی کے لوگوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا ہے، وہ تو کوئی دشمن بھی نہیں رکھتا. تو اس کو ذرا تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی چیزیں ہم دیکھتے رہیں گے اور مانیٹر کرتے رہیں گے کہ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. اچھا، یہ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر آج پھر جو ہے وہ دما دم مست قلندر ہونے کی توقع ہے، کیونکہ آج منگل ہے اور کورٹ مینڈیٹڈ آج وزٹیشن ہے بہنوں کی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور یہ ان کے جو ہرکاریں ہیں وہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے ملنے نہیں دینا. آج کل آپ کو پتہ ہے وہ کتنی اگریسو زبان استعمال کر رہے ہیں، ایک تو خاص طور وہ جو سینیٹر ہے اور دوسرے جو لوگ ہیں. تو آج تک طلال چودھری صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی عمران خان کو ہم شفٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے، کیونکہ آپ بہت تنگ کر رہے ہیں ہم. تو ان کی تنگی جو ہے یہ خام خواہ میں ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ کورٹ بھی آرڈر کا جو ہے وہ آرڈر کا جو اس کا دیتا ہے کورٹ، وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، تو پھر تنگی تو آپ کو فیل ہو رہی ہے نا. تو اس لحاظ سے آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہوگا، دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے اس کو مینیج کیا جاتا ہے. ان کو اگر ملاقات کرنے دی جائے تو کیا حرج ہے؟ اب آپ نے عہدہ بھی سنبھال لیا ہے، آپ نے باقاعدہ آفیشیل ہو گیا آپ کا عہدہ، اب کیا مسئلہ ہے؟ اب ان کو ملنے دیں، اپنے بہنوں سے بات کرنے دیں، کیا کر لیں گے؟ جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح کی چیزیں کہتے رہیں گے. آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے کوئی فرق پڑا ہے؟ تو اس لحاظ سے جو کم از کم ہیومن رائٹس ہیں، اور پھر ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس کے علاوہ ہم لوگ مسلمان بھی ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ایک دوسرے کے متعلق اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارا رب جو ہے وہ ناراض ہو جائے. تو یہ آپ چونکہ حافظ قرآن بھی ہیں، تو اس لیے مجھے آپ سے تو بہت ہی زیادہ توقعات ہیں کہ آپ کم از کم ان چیزوں کو سمجھیں گے کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیز بہت ہی جس نے آج میرا دل خراب کیا وہ تھی محسن نقوی کا جو وہاں پہ جانا ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے. یو کے میں گئے وہ ہیں عادل راجہ اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو وہاں سے ایکسٹراڈائٹ کروانے کے لیے، لیکن وہاں پہ لگتا ہے کہ یہ خود ہی ایکسٹراڈائٹ ہونے کے لیے تیار ہو گئے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ میں آپ کو بلکہ دکھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھیں اور سر دھنیں کہ یہ کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ ذرا دیکھیے آپ کہ اور اس کو صرف آپ دیکھیں کہ یہ گاڑی میں وہ جا رہے ہیں، اور یہ وہاں پہ انہوں نے کسی منسٹر کو ملنا ہوگا یا کچھ بھی کرنا ہوگا، تو اس کی گاڑی کی چیکنگ دیکھیں آپ. یہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی گاڑی کوئی توبہ استغفار کوئی کسی کرمنل کی گاڑی ہے، کسی اس میں کوئی ایکسپلوسیوز ہیں کیا نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ کیوں ہو رہا ہے ایسے، یہ بھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اور اس کی مطلب دیکھیں نا، ہمارا جو منسٹر ہے وہ اسی کے برابر کے منسٹر کے پاس گیا ہوگا نا، وہ ایسے تو نہیں گیا. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی بھیانک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے یہ ہوئی ہے، اور یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے، اور پاکستان کی جہاں پہ عزت آتی ہے وہاں پہ ہمیں اس کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے. تو اب اس میں جو محسن نقوی صاحب ہیں وہ اب کیا کریں گے، اس میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیا کریں گے. لیکن جو بھی کریں گے ان سے ہماری توقع یہ ہوگی کہ کم از کم ایک یا دو دفعہ یہ جو آپ کے پاس برٹش ہائی کمشنر آتی ہیں ان کو بھی ذرا تھوڑا سا آپ دکھائیں کہ پاکستان بھی ایک سوورن نیشن ہے، اور پاکستان کے ساتھ بھی اگر آپ اس طرح کا سلوک کریں گے تو وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یاد ہے کہ یہ جو گورے کئی دفعہ آتے ہوتے تھے نا، میں وہاں پہ اسلام آباد ہی ہوتا تھا، تو اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ گوروں کے لیے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ ان کو روکا ہی نہیں جاتا تھا، اور مجھے تو کئی دفعہ ایسا بھی اتفاق ہوا کہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے ان کے کاغذات کی بھی چیکنگ نہیں کی، باہر سے، یعنی امیگریشن کا جو کاؤنٹر ہے اس سے انہوں نے گزارا ہی نہیں ہے، اور باہر سے ہی ان کو وہ لے گئے اور جا کے جناب انہوں نے جو بھی کرنا تھا وہ کیا. تو کیا مطلب ہے کہ وہ جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں؟ کیا ہماری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ ہمارا یہ منسٹر چلیں 47 کا ہی صحیح، لیکن منسٹر تو چلیں ہے ہی نا، اس کو آپ ملنے کے لیے بلایا آپ نے، تو اس کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں. اس کی گاڑی دیکھیں نا، یہ کیسے، میں تو حیران ہوں کہ وہ لائٹیں مار کے چیک کر رہا ہے کہ کیا ہے اس کے نیچے، کیا ایکسپلوسیوز ہیں،
کوئی اور بوم شوم تو نہیں ہے. حد ہو گئی ہے. ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس کے اوپر تو گورنمنٹ آف پاکستان کو کوئی نہ کوئی ریئیکشن ضرور دینا چاہیے تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے منسٹر کے ساتھ, اور وہ بھی انٹیریئر منسٹر جو کہ ہمارا موسٹ امپورٹنٹ ماشاءاللہ لاڈلا منسٹر ہے, اس کے ساتھ اگر اس طرح کا سلوک ہو رہا ہے تو وہاں پہ باقی لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہوگا. اب دیکھیں کیسے اس کا بس نہیں چل رہا, یہ اس کے نیچے گھس جائے اور جا کے دیکھے کہ کیا ہے. اور ابھی تو مجھے نہیں پتا انہوں نے کہ شاید کوئی کتے شتے بھی وہاں پہ رکھے ہوئے ہوں گے. کتے بھی شاید, آپ کو پتہ ہے کتے بھی یہ کام کرتے ہیں. تو اور آج کل ویسے بھی ہمارے یہاں بھی کتا ہو رہی ہے, تو اس لیے پتہ نہیں کیا صورتحال چل رہی ہے وہاں پہ. بہرحال یہ بہت ہی ایک سیریس سا معاملہ تھا جو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بات کروں, کیونکہ یہ کم از کم ہماری جو جب وہ اسی ملک کی جو ہائی کمشنر ہیں جب وہ آئیں تو ان کو کم از کم 30 منٹ باہر کھڑا کریں اور ان کو بتائیں کہ کیوں ایسے آپ نے کیا تھا. اور پھر میڈیا کو بھی ایکسیس دی ہوئی تھی, میڈیا بھی دکھائے تھا کہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی کنڈیمنیبل ہے, اور اس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ آفیشیل لیول پہ اس کو کنڈیم کیا جانا چاہیے. انڈونیزین جو پریزیڈنٹ ہیں وہ پاکستان تشریف لائے ہیں, اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے اردن کے جو شاہ ہیں وہ بھی آئے ہوئے تھے, اور آپ کو معلوم ہی ہے اس پورے کنیکشن کا کہ کیا مسئلہ کیا ہے. میں آپ کو بلکہ ان کی آج فوٹیج بھی دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ جناب وہاں پہ پہنچے ہیں اور کیسے ان کا استقبال کیا گیا ہے. ادھر آپ دیکھیں وہاں پہ, بلکہ آپ دیکھیے میں اس کا آڈیو بند کر دیتا ہوں, اور ساتھ آپ یہ ذرا دیکھیں کہ یہ جناب ابھی وہ ان کا طیارہ آ رہا ہے اور بڑی سلامی دی گئی ہے ہوا میں ہی. ان کے ساتھ جہاز ہمارے جو ہیں انہوں نے ان کو جا کے ایئر کے اندر ہی جب وہ بھی ان کا طیارہ جیسے پاکستان کی حدود میں آیا ہے, تو اب ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو ان کے پریزیڈنٹ صاحب ہیں یہ بالکل زرداری صاحب کی طرح چل رہے ہیں, اور یہ اسی طرح ہی ماشاءاللہ طاقتور, بڑے حسین و جمیل, اور جس طرح زرداری صاحب ہیں اسی طاقت میں یہ نظر آ رہے ہیں. اب انہوں نے سوچا کہ میں اینک بھی اتار دوں کیونکہ یہ اچھا نہیں لگ رہا. تو یہ بھائی صاحب جو ہیں یہ بالکل اسی طرح کا ہی ان کا سلسلہ ہے جس طرح کہ پاکستان کی حکومت ہے. ان کا بھی وہاں پہ کوئی اسٹینڈنگ نہیں ہے, ان کی بھی وہاں پہ بہت ہی کمزور حکومت ہے. اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ چند ماہ پہلے ان کی جب ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ, یہاں پہ شہباز شریف بھی گئے ہوئے تھے, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ یہ بات کر رہے تھے تو مائکس نے ان کی آواز کو کیچ کر لیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ پلیز آپ مجھے اپنے بچوں سے کم از کم ملوا دیں, میں ان کو اپنی بات بتانا چاہتا ہوں. میرے ملک کی جو اپوزیشن ہے مجھے سانس نہیں لینے دے رہی اور مجھے تنگ کرتی ہے, اور میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی, آپ میری ہیلپ کریں. تو یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ اسی طرح کے فارم 47 کے مجھے لگتے ہیں جس طرح کے پاکستان میں ہیں, اور یہ آئے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ پورے کا پورا جو غزہ کا پلان ہے, ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مصر کے بھی آئے ہوئے تھے ڈگنیٹریز, اور پھر اس سے پہلے کنگ عبداللہ بھی آئے ہوئے تھے, کنگ حسین وہ آئے ہوئے تھے, اور یہ سارے کا سارا وہی معاملہ چل رہا ہے جو غزہ میں پاکستان نے فوج بھیجنی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ انڈونیزیا کو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے کچھ اپنے طیارے شہرے بھی اور کچھ اور چیزیں بھی بیچنی ہوں, اور اسی وجہ سے ان کی خاطر تواضع ہو رہی ہے. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں وہاں پہ گئے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک امپورٹنٹ دورہ ہے اس لحاظ سے, کیونکہ اگر پاکستان نے فوج بھیجنی ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ انڈونیشیا کو بھی آن بورڈ ہونا پڑے گا, اور کس طریقے سے ہونا پڑے گا یہ بھی آپ کو دیکھتے رہیں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو سلسلہ ہے وہ ہے, بلکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, آج آپ نے دیکھا کہ ہماری جو کریکٹر ہے پاکستان میں, وہ آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں آج بڑی مشہور قسم کی وہ ایک وائرل ہوئی تھی ویڈیو کہ کسی ایاز صادق صاحب نے, اسپیکر صاحب نے کہا کہ جی کسی کے پیسے یہاں پہ گر گئے ہیں تو وہ کس کے ہیں, تو 12 لوگوں نے وہاں پہ ہاتھ کھڑا کر دیا. ذرا امیجن کریں آپ, ان کا کیریکٹر دیکھیں, یہ کیسے گھٹیا قسم کے ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں کہ ان کو شرم نہیں آئی کہ 12 لوگوں کے کیسے پیسے گر سکتے ہیں وہاں پہ. یہ ہے ان کا کردار. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب اس طرح کے حکمران آپ کے اوپر آتے ہیں نا تو پھر یہی ہوتا ہے, پھر آپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی, پھر وہ ان کی نہ کوئی کمپرومائز کرنے والی کوئی کیپیسٹی ان میں جو ہے وہ ختم ہوتی ہے, وہ سب کچھ کمپرومائز کرنے کی حالت میں آ جاتے ہیں, وہ نیشنل سیکورٹی تک کو کمپرومائز کر جاتے ہیں. جو کچھ چند ہزار روپے کے لیے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہیں, وہ پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ تو اقبال افریدی صاحب کوئی ہے, ان کے پیسے ہیں. تو یہاں سے آپ کیریکٹر کا اندازہ لگائیے ہمارا کیریکٹر کیا ہے. اچھا, اب میں آتا ہوں جی, جو یو ایس نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے یہ بہت امپورٹنٹ پالیسی ہے. اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو ایک ڈاکیومنٹ بھیجا ہے دیا ہے, یہ بہت ہی
امپورٹنس کی اس کی یہ وہ رکھتا ہے، کیونکہ اس میں پورے دنیا کے جو ریجنز ہیں اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ بتا دیا ہے کہ جناب کیا کیا یہاں پہ ہوگا، کس طریقے سے ہوگا۔ میں بلکہ آپ کو اس کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ڈرافٹ میں دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کی امپورٹنس پاکستان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے بیسیکلی جو نیشنل سیکورٹی میں انہوں نے جو سب سے بڑا جو خطرناک میسج دیا ہے نا، وہ یورپ کو دے دیا، بلکہ یورپ کو سمجھیے انہوں نے طلاق دے دی، بلکہ ایک ایسے یو ایس کمانڈر کے بقول جس نے وہاں پہ یورپ میں سرو کیا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ دس از اے جائنٹ مڈل فنگر فار یورپ۔ اس نے کہا کہ دس از این امیریکن جائنٹ مڈل فنگر فار یورپ۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں، میں اس کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا، لیکن مڈل فنگر کیا ہوتی ہے یہ عطا تارڑ صاحب جانتے ہیں یا کچھ اور لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اتنی بڑی انہوں نے ایک قسم کی ٹونٹ کی ہے کہ یورپ کو بیسیکلی انہوں نے اڑا کے رکھ دیا ہے کہ جناب یورپ صاحب جو آپ جو بنتے پھرتے ہیں نا کہ بڑی ہم چیز ہیں، تو انہوں نے بیسیکلی یہ کہہ دیا کہ ہماری جو اب ترجیح ہوگی نا وہ ہوگی مغرب کی جو ساری کی ساری ترجیح ہوگی وہ ہوگی ویسٹرن ہیمیسفیئر پہ، یعنی امریکہ جو ہے وہ مونرو ڈاکٹرین، آپ کو یاد ہے جو مونرو ڈاکٹرین تھا نا، اس کی تجدید کرنا چاہ رہا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو حکمت عملی ہے اس میں انہوں نے یورپ کو نشانہ بنایا ہے تنقید کا ٹکا کے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نا سویلائزیشنل اریجر ہونے والا ہے، آپ کا سویلائزیشنل اریجر، یعنی آپ اریز ہونے والے ہیں، آپ ختم ہونے والے ہیں، آپ مٹ جائیں گے، کیونکہ آپ کی جو امیگریشن پالیسیز ہیں، آپ کی جو برتھ پالیسیز ہیں، اور پھر آپ کی جو کلچرل جو لینڈسکیپ میں چینجز آ رہی ہیں، وہ بھی اشارہ کر رہے تھے کہ مسلمان بہت زیادہ آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یورپ جو ہے اس کو روایتی جو ہمارا جو اس کے ساتھ ایک تعلق تھا اتحادی کا، اس کی بجائے اب انہوں نے کہا جی کہ مستقبل کی جو تمام کی تمام جو کمزوریاں ہیں نا، اس کی وجہ سے آپ کا ہمارا تعلق جو ہے وہ ریلائبل نہیں رہا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے اب اس پورے ڈاکومنٹ میں انہوں نے روس کو بہت زیادہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ اس کو عزت بھی دی ہے، اس کو بچایا بھی ہے، اور اس کے بہاف پہ لگتا ہے کہ یہ سارا جو تھا نا جو سلسلہ تھا وہ انہوں نے روس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، اور اب جو یورپ ہے وہ ولنریبل ہو جائے گا روس کے سامنے، کیونکہ یوکرین جو ہے اس کی حالت آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طریقے سے چل رہی ہے۔ تو امریکہ نے بیسیکلی جو تھریٹ پرسیپشن تھی یورپ کی، اس کے اندر مزید اضافہ کر دیا ہے، اور اب روس کے ساتھ ان کے تعلقات میں مجھے لگتا ہے کہ نرمی آئے گی کچھ آئندہ چند مہینوں میں۔ چین کو اگرچہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے تھریٹ ہے، لیکن انہوں نے فوجی خطرہ نہیں اس کو کہا، یہ بھی ایک بہت بڑی چینج آئی ہے کہ چین کو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فوجی خطرہ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معاشی چیلنج ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک بڑی وہ کہتے ہیں نا کہ جوہری تبدیلی وہ آئی ہے۔ تو اس کی اگر دیکھی جائے تو جو گریٹ پاور کمپٹیشن تھا نا، وہ اب ہٹ کے اب وہ چلا جائے گا علمی سطح کے اوپر، اقتصادی سطح کے اوپر، اور علاقائی مفادات جو ہیں، یعنی جس میں آپ ہیمسفیئرک ڈومیننس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹریڈ کہہ سکتے ہیں، انویسٹمنٹس وغیرہ میں کہہ سکتے ہیں، ان چیزوں میں یہ پالیسی جو ہے وہ آگے بڑھے گی، اور یہ بہت بڑی چینج آئے گی امریکن پالیسی فار یورپ میں اور ایلسویئر بھی۔ اور اس میں مجھے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جو ان کے اتحادی ہیں اب اس میں بھی چینجز آئیں گی۔ اب جو یورپ ہے اس نے تو اس کو کرٹیسائز کرنا شروع بھی کر دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہماری سوورنٹی کے اوپر آپ نے حملہ کیا ہے، اور اب ہمیں اپنے ہی اتحادی سے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے، اور یہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہماری جو فریڈم آف سپیچ ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ نے حملہ کیا ہے۔ تو یورپین یونین کا بھی اس میں جو مستقبل ہے وہ خطرے میں مجھے لگ رہا ہے، اور مجھے نیٹو کا مستقبل بھی جو ہے وہ بالکل خطرے میں لگ رہا ہے۔ روس بھی اس میں ایک ونر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور روس کا جو ویژن ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ کے حوالے سے وہ بہت زیادہ متاثر مجھے اس سے نظر آتے ہیں۔ اچھا جی، چین کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جو فوجی خطرہ ہے وہ ہمیں اس سے نہیں ہے، اب ہم اس کا مقابلہ کریں گے معاشی میدان میں۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک جو ایک انکلوسیو پالیسیز تھی نا امریکہ کی جو ہوا کرتی ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی اس میں چینج آ رہی ہے۔ اس میں لگ رہا ہے کہ جیسے گلوبل پالیسنگ جس طرح ہوتے ہیں نا، گلوبل پولیس مین کے طور پر یہ کرتے تھے، اس میں تھوڑی سی کمی مجھے لگتا ہے کہ شاید محسوس ہوگی آپ کو آئندہ چند مہینوں میں یا سالوں میں، کیونکہ یوکرین والا معاملہ بھی جو ہے وہ حل کرنے کے لیے وہ قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ اور اچھا، دوسری طرف جو ہے پاکستان اور انڈیا کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اب اس میں انڈیا کا بھی انہوں نے اس طرح جو ایک تھا نا، پچھلی جو ایڈمنسٹریشن تھی وہ انڈیا کو ایک اسٹریٹجک رول دیتی تھیں،
इस दफ़ा वो स्ट्रेटेजिक रोल वो लगता यूँ है कि जैसे वो पाकिस्तान को देने वाले हैं। तो ये दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, और ये जो प्रेज़ेंट रेजिम है इनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक रोल मिल सकता है। इंडिया का रोल वो नहीं वो दे रहे, वो तैयार नहीं है। वो इंडिया वाले इतने भी खुश हैं कि जी हमारे रीजन को उन्होंने इंडो पैसिफिक कह दिया है, एशिया पैसिफिक की बजाय। तो इसी में खुश हो रहे हैं कि जनाब इंडो पैसिफिक वो हो गया है, तो इसलिए हमें बड़ी खुशी है। तो लेकिन जो क्वाड है, क्वाड का भी जो जिसमें इंडिया भी था, उसमें भी लगता है कि वो सारा का सारा वो उसको रोल बैक करना पड़ेगा। जिस तरह नेटो और यूरोपियन यूनियन के मामला जो हैं वो ख़त्म होने वाले हैं, इसी तरह वो भी जो है क्वाड वाला भी मामला जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और पाकिस्तान के लिए इसमें अच्छी खबरें हैं, और पाकिस्तान के लिए जो एक स्टेचर है पाकिस्तान का, वो बेहतर होने की उम्मीद है। और अल्लाह करे कि जो मामला है उसमें हमारी मईशत के हवाले से भी अच्छी खबरें आएँ, और बाकी चीज़ों पे भी नज़र रखेंगे। ज़रा लंबा हो गया, 1-2 चीज़ें और भी थी वो डिस्कस करनी थी, लेकिन मैं आपको कल शायद बताऊँगा कि मदर ऑफ ऑल टॉक शोज़ जो उनका जो एक शो है बहुत ज़बरदस्त जॉर्ज गैलो का, जिसको मैंने कल भी आपके साथ परसों ज़िक्र किया था। उस शो की भी एक बात करूँगा, उसमें भी उन्होंने कुछ बातें की हैं, उस पे बात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।